हेलो एवरीवन, दिस इज बिशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का केस ज़ेर समाअत है और फैसला कुछ ही दिनों में आने वाला है, बल्कि बहुत जल्द मुतवक्को है। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद इंतखाबी सियासत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इसके अलावा जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो पेशावर हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौकिफ तस्लीम कर लिया और पीटीआई को इस साल होने वाले इलेक्शन से आउट कर दिया। यानी कि कैन यू इमेजिन कि बल्ले का निशान नहीं होगा इस बार इलेक्शंस में। लेकिन अभी ये फैसला टिल टू डेट है और कंफर्म्ड है। अब देखना ये है कि इस फैसले के बाद पीटीआई की जो लीडरशिप है सारी की सारी, वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, कोई प्रोटेस्ट करती है या कोई अपील करती है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। शायद आने वाले कुछ हफ्ते तो खैर मैं नहीं कहूँगी, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, इलेक्शन बस अब सर पर है। इन अ कपल ऑफ डेज में भी कोई और चेंज आए, फिर से पीटीआई आ जाए प्लेटफॉर्म पे। वेल लेट्स सी। एक और संगीन वाकये के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। डेरा गाजी खान के 6 हजामों को शमाली वजीरिस्तान में अगवा करके कत्ल किया गया है। अब ये जो सारा संगीन वाकया है, इट्स वेरी हॉरिफिक। इस वाकये के बाद इशारा जाता है सुबायत की तरफ। अब जानना ये है और देखना ये कि क्या वाकई ये सुबायत की तरफ है इशारा या नहीं, या सुबायत से ही इसका ताल्लुक था कि नहीं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं मोहम्मद नासिर इकबाल। मैं इनसे जानना चाहूंगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, जब हम बात करते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट की, तो वी ऑल नो कि इट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ टाइम बिंग आती है और फॉर अ टाइम बिंग रूल करती है और कुछ चीज़ों को लेके चलती है। और उनकी मुदाखलत, दे आर मेडलिंग इनटू अदर पॉलिटिकल अफेयर्स, अदर अफेयर्स इज नॉट एक्चुअली रेलिवेंट एंड अप टू द मार्क। लेकिन जब हम बात करते हैं वजीर आला, निगरान वजीर आला की, निगरान वजीर आजम की, तो उनकी सियासत में मुदाखलत और उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनका तर्ज सियासत, कुछ आई वुड लाइक टू नो कि क्या है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं। अच्छा, जब मैं बात कर ही रही हूँ केयर टेकर गवर्नमेंट की, तो मैं एक और चीज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। निगरान वजीर आला, निगरान वजीर आजम मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकर, अब जब इलेक्शंस का शेड्यूल पास हो चुका है, तो क्या ये मुनासिब है कि आप चौधरी शुजात हुसैन के घर जाके तमादारी करें? ये मैं पूछना चाहती हूँ मोहम्मद नासिर इकबाल से, जो इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। इसके अलावा देयर इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर। उन्होंने रिसेंटली हाल ही में अनवारुल हक काकर ने एक स्टेटमेंट पास की है। अदारों से मुस्तफीद होने वाले इन्हें अपना सगा बाप समझते हैं, लेकिन जब इन्हीं अदारों से ये मुस्तफीद नहीं होते तो इनको ये अपना सुतेला बाप समझते हैं। अब इसमें तो ये बात होगी ना कि तू कौन मैं कौन वाला बात। जब बात मैं कर ही रही हूँ तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहले, अभी हाल ही में मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का केस ज़ेर समाअत है और फैसला मुतवक्को है, कभी भी हो सकता है, कल हो सकता है, बहुत जल्द। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद क्या इंतखाबी सियासत पर कोई इसके असरात मुरतब होंगे? नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली और सियासी हयात आपस में बड़े इंटरलिंक हैं, और ये जो ताहयात नाअहली का क्या होगा, ये उसी दिन जो सियासी पंडित हैं उनके लिए ये तशस्बाम हो गया था जिस दिन नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांधा था। तो ये अंडरस्टूड बात थी कि इनके मामला तय पा गए हैं और ये अगर वापस आ रहे हैं तो ज़ाहिर है सबसे बड़ी जो रुकावट है वो यही थी ताहयात नाअहली। क्योंकि PMLN के पास अगर लीडरशिप की बात की जाए तो नवाज शरीफ का नाम है जिसके नाम पर वोट मिलते हैं। अब नवाज शरीफ अपने सिवा किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं करते प्राइम मिनिस्टर के लिए। दूसरी बात यह है कि लेट से फैसला नवाज शरीफ के हक में आ जाता है, जिसका गालिब इम्कान है कि नवाज शरीफ की ताहयात जो नाअहली है वो ख़त्म कर दी जाएगी। मुझे इत्तफाक हुआ बरतानिया में 1 साल क़याम का, मैंने बहुत कुछ वहाँ एज ए तालिब इल्म सीखा। जब आप सफ़र करते हैं तो उससे आप सीखते हैं जी। वहाँ के अखबारात में मैंने 1 साल में अखबारात का मुताला किया। जजेस के बयानात शाया नहीं होते हैं, उनकी ज़ुबानें नहीं चलती हैं, उनके फ़ैसले बोलते हैं। और मैं समझता हूँ हर महज़ब मुल्क में ऐसा ही होना चाहिए कि जजेस की पसंद नापसंद उनके बयानात से वाज़ेह हो जाती है जब वो अपनी राय कायम करते हैं और राय का मीडिया में इजहार करते हैं। तो एक आम कारी है, आम तालिब इल्म है सियासत का, वो भी समझ जाता है कि क्या होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि महज़ब मुल्कों की तरह फ़ैसले होने चाहिए, उन पर तबसरे नहीं होने चाहिए, उस पर राय ज़नी नहीं होनी चाहिए।
اور آپ کا جو انصاف پر مبنی فیصلہ ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اب آپ نے بات کی اثرات کی. دیکھیں ماضی میں بھی ایک فیصلہ آیا, ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. آج بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں. اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے قومی سیاست پر, اور پیپلز پارٹی نے سندھ کے حوالے سے نعرہ لگایا. آج تک کہا جاتا ہے چونکہ وہ سندھی پرائم منسٹر تھا تو اس کو سزائے موت دی گئی, اور پنجاب سے اگر کوئی پرائم منسٹر تھا تو اس کو جلا وطن کیا گیا, یعنی اس کو سزائے موت نہیں دی گئی بلکہ اس کو بچا لیا گیا. تو یہ جو تعصب کی سیاست ہے, یہ جو صوبائیت کی سیاست ہے, اس سے ہم تقسیم ہوتے ہیں, اس سے ہمارے درمیان نفرت سرایت کرتی ہے, جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک فیڈریشن کے لیے, وفاق کے لیے جو یہ نفاق پسند سیاست ہے یہ زہر قاتل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تا حیات نااہلی ختم ہو جاتی ہے, ویل اینڈ گڈ, لیکن اہلیت وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا نواز شریف کے اندر ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے چیف ایگزیکٹو, ایک ریاست کے منتظم اعلیٰ کے حوالے سے جو ایک اہلیت ہونی چاہیے, قابلیت ہونی چاہیے, آیا وہ ہے یا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے 3 دفعہ پاکستان کا سب سے بڑا آئینی منصب تفویض کیا اور اس کے باوجود وہ شخص ڈلیور نہیں کر سکا, اس شخص نے تمام آپ کے آئینی اداروں کے ساتھ, ریاستی اداروں کے ساتھ باری باری ٹکراؤ کیا, تصادم کیا, بڑے ایڈونچر کیے اور شخصی آمر کی طرح فیصلے کیے. کبھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ان کا تناؤ, ان کی محاذرائی سامنے آتی ہے, کبھی کسی آرمی چیف کے ساتھ آتی ہے, کبھی کسی صدر مملکت کے ساتھ آتی ہے. آپ فاروق لغاری کو دیکھ لیں, ان کا نام دیکھ لیں, آپ صدر غلام اسحاق خان کا نام دیکھ لیں, آپ عبدالوحید کاکڑ کا نام لے لیں آرمی چیف کا, آپ جسٹس سجاد علی شاہ کا نام لے لیں. یہ ساری تاریخ ہے ہمارے سامنے. تو یہ ہر اس شخص کے ساتھ جب آپ ان کا تصادم دیکھتے ہیں تو جو دوسرا شخص ہے دوسری طرف وہ نواز شریف ہے. یعنی ان تمام آئینی سربراہان کے ساتھ نواز شریف کا ٹکراؤ رہا. نواز شریف نے تصادم پر مبنی سیاست کی, ان کو ہٹاتے ہٹاتے اپنی سیاست پر خودکش حملے کیے اور اپنی آئینی مدت پورے کیے بغیر تینوں ادوار میں وہ اقتدار سے بے دخل کیے گئے. تو کیا سوال یہ ہے کہ اس دفعہ اگر پھر وہ آتے ہیں, اگر ان کو جو بھی یہ لانا چاہتے ہیں لاڈلا بنا کر ان کا چوتھی بار موقع دیتے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا, ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ جو شخص 3 دفعہ مسلسل اپنی باریاں لے چکا ہے اور اپنے مواقع ضائع کر چکا ہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکا ہے, اس کی اہلیت اب کوئی راز نہیں رہی. بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیپیسٹی ہے. لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ کا پرچی وزیر اعظم, وہ جو پرچی ہے وہ ایک تاریخ بن گئی ہے کہ آپ نے اوباما کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ نے پرچی استعمال کی, آپ جس بھی عالمی فورم پر گئے وہ پرچی آپ کے ساتھ ساتھ رہی. تو یہ دیکھنا ہوگا جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں, کیا پاکستان میں قحط ہے سیاسی قیادت کا, رائٹ, کیا پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اس آئینی منصب کے اہل ہو. ایون ہم اب بات کرتے ہیں, فرض کریں یہ جو موجودہ دریافت ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, یہ صاحب کو چاہیے کہ ایک مہمان نگران وزیر اعظم ایک مہمان وزیر اعظم ہوتا ہے, جس طرح آپ ایک فلم میں دیکھیں گیسٹ ایکٹر کی اپیرنس ہوتی ہے جی, تو ایک علامتی آئینی عہدہ ہے لیکن علامتی عہدہ ہے کہ آپ چند ماہ کے مہمان ہیں, آپ ایسا تاثر چھوڑ کے جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں. آپ مفاہمت کی سیاست کریں, آپ قومی یکجہتی کی بات کریں, آپ اتفاق رائے کی بات کریں, آپ لوگوں کو جوڑیں, کوئی اچھا پیغام دے کے جائیں جس سے لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں.
میں ان سے ویسے ذاتی طور پر ملا ہوں جب یہ نگران یہ تھے ترجمان بلوچستان حکومت کے، اور اس کے بعد ان سے اچھی یاد آلا رہی ہے. اور لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ منصب، حکومت اور دولت ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑے ڈیسنٹ سیاستدان ہیں، لیکن جب یہ ان کو بہت بڑا منصب ملا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بے نقاب ہو گئے. اٹس جسٹ اے ٹرائنگ پیریڈ فار ایوری. آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ لگتا ہے قحط ہی پڑ گیا ان کے پاس. مجھے لگتا ہے کہ خالی نون لیگ رہ گئی ہے جس کو چوتھی بار پھر سے بلائیں گے پلیٹ فارم پہ. اتنے پاکستان کے اندر مطلب اتنا کیا ہو گیا؟ سیاسی قداور لوگ ہیں جو سیلف میڈ ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے شعبہ میں اپنا نام اور مقام بنایا، اور جن کی زندگی ایک کامیابی سے عبارت ہے، جنہوں نے مطلب ایک زمین سے لے کر آسمان کا جو سفر وہ طے کیا ہے. ہمارے سامنے بہت سارے ایسے نام موجود ہیں. ظاہر ہے بالکل. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ نگران پرائم منسٹر نے، میں ان کا بیان آج پڑھا تھا، اخبارات میں شائع ہوا کہ انوار کاکڑ کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے انٹرو میں بات کی، میں اس پہ آنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی اشارہ کیا، طنز کیا، ٹاؤنٹ کیا، حالانکہ ایک تعمیری بات بھی ہو سکتی تھی، اصلاحی بات بھی ہو سکتی تھی. نصیحت کرنی چاہیے، اللہ نے ان کو منصب دیا ہے. اور لیکن اگر آپ وہ بات تنزیہ کریں گے، آپ منفی پیرائے میں بات کریں گے تو وہ بات سب کو چھپے گی. میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو تو محرم رکھنا چاہیے، ان کو تو یہ جو تناؤ کی اور نفرت کی آگ جل رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، اس پر پانی ڈالنا چاہیے، اسے بجھانا چاہیے، نہ کہ اس پہ تیل چھڑکنا چاہیے. اس پہ میں آپ سے کویشچن کرنا چاہ رہی تھی. اب جیسے انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنی جو ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے، جو کہ اوبیسلی پرنٹ ہوئی ہے تو پوری دنیا میں پھیلی ہے، اداروں سے مستفید ہونے والے جو ہیں انہیں اپنا باپ بنا لیتے ہیں، لیکن جب یہی ان سے مستفید نہیں ہوتے تو انہیں کو اپنا ستیلا باپ کہنا شروع کر جاتے ہیں. مطلب اٹس آل اباؤٹ کہ دے جسٹ ٹرائی ٹو یوز اٹ، اور جب نہیں موقع ملتا تو انہیں کو تو کون میں کون والی بات ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ جو وزیر اعظم ہے، ان کا انداز گفتگو اور طرز سیاست آپ کو درست لگتا ہے؟ میں بڑے افسوس سے کہوں گا، میری ان سے دوستی ہے، لیکن یہ جو ان کا الفاظ کا چناؤ ہے، یہ ان کے منصب کے شایان شان نہیں ہے، ان کی شخصیت کے بھی شایان شان نہیں ہے. آپ لفظوں کا چناؤ جو ہے، یہ کہا جاتا ہے نا، ڈیسنٹ چوائس آف ورڈز ہونی چاہیے آپ کو سارے زمانے کے جو ہتھیار ہیں وہ اتنا گہرا زخم، اتنا جلد گھاؤ نہیں دیتے، اتنا گہرا زخم آپ کو زبان دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، اور میری دعائیں کہ یہ ڈیلیور کریں اور یہ اچھا اپنے جو ہے نقش وہ چھوڑ کے جائیں. ان کو لفظوں کے چناؤ میں محتاط ہونا چاہیے، حالانکہ بڑے پڑھے لکھے اور ڈیسنٹ آدمی ہیں. دیکھیں ڈیزگنیٹڈ آپ کو ایک ڈیزگنیشن ملی ہوئی ہے، اینڈ یو آر ریپرزینٹنگ سم تھنگ ان بینگ ان پاکستانی ان پاکستان، تو آپ کو اپنی گریس برقرار رکھنی چاہیے. یور چوائس آف ورڈز شوڈ بی ویری ڈیسنٹ اینڈ ریزنیبل. ادروائز آپ کیا ڈپکٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کو؟ کسی دانا کا کہنا ہے کہ یور ورڈز کین چینج یور ورلڈ اینڈ یور پرسنالٹی ایز ویل ان اے سپلٹ سیکنڈ. سو پلیز یو گائز ریئلی نیڈ ٹو بی کیئرفل اینڈ تھنک ٹوائس بفور یو اسپیک آؤٹ. ان کی جو سیاسی ان کو میں سمجھتا ہوں ان کے کسی بھی کال و فیل سے، ان کے معاملات سے، ان کی ایکٹیویٹی سے سیاست کا تو تاثر ابھرنا نہیں چاہیے. نہیں تو سیاسی مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہی تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، آپ کا کام ہے ایک الیکشن ہولڈ کرنا، الیکشن کروانا، اس کا انعقاد کرنا، اور اپنے پرسنل نہیں ہونا. پرسنل کون ہوتا ہے بھائی؟ دوسرا، آپ فریق نہیں بن سکتے، آپ کو خود کو کسی کے ساتھ بریکٹ نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے بات کی پہلے کہ یہ کل لاہور کے اندر ایک مسلم لیگ قائد اعظم کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین، جو خود بھی پرائم منسٹر رہے ہیں چند ان کی تیمارداری کے لیے گئے. ہاں جی، ان کی تیمارداری کے لیے گئے، اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی ساتھ تھے جو کہ ان کے رشتے دار بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد یہ ملاقات ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ضابطہ اخلاق کی کسی حد تک خلاف ورزی ہے. What's the point of going and کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ نے جا کے جو مائلج دی ہے کیوں دی ہے؟ نہیں، آپ کو الیکشن سے پہلے اس طرح کی سیاسی ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ لاہور کا وزٹ کریں، لاہور کے آپ
جو تعمیراتی کام ہیں، ترقیاتی منصوبے ہیں، ان کو وزٹ کریں، وہاں جا کے بات کریں. لیکن جو سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ اس منصب کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان ہے. نہیں، یو رائٹ. ایسی کوئی سیاسی پولیٹیکل وزٹس نہیں بنتے آپ لوگ اس وقت. یہ بات ہم بالکل نارملی ڈسکس کر رہے اور بتانا بھی چاہ رہے ہیں کہ اس وقت آلریڈی شیڈیول آؤٹ ہو چکا ہے. الیکشن سر پہ ہیں، کتنے ہفتے رہ گئے ہیں؟ مشکل سے 3 سے 4. لیکن میرے خیال سے آپ لوگ نے پاسبلی یہی دیکھے کہ گرین بیلٹس پہ اگر کہیں پہ کوئی پودے شودے نہیں لگے ہوئے تو آپ لوگ وہاں پہ دھیان دیں، کہیں پہ پلانٹس لگا دیں آپ لوگ، جیسے ابھی آپ لوگ بریجز لگا رہے ہیں. آئی تھنک دیٹس فار بیٹر دین نجنگ اینڈ poking your nose into political affairs. Whereas there is another thing I would like to ask you. 6 حجام، ڈیرہ غازی خان کے 6 حجاموں کو شمالی وزیرستان میں اغوا کر کے قتل کیا گیا ہے. اب یہ جو واقعہ ہے بڑا خوفناک ہے اور بہت ہی سنگین واقعہ ہے، نہیں سنا جا رہا، بہت بہت زیادتی ہے. اس واقعے کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ صوبائیت پر ایک وہ بنتا ہے، صوبائیت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ بالکل کہا کہ بڑا دلخراش افسانہ ہے، اور ماضی میں بھی اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ ٹریول کرتے ہوئے بسوں کے اندر سے آپ صوبائی شناخت کے حوالے سے لوگوں کو شناخت کر کے کہ یہ پنجابی ہے، یہ فلاں صوبے کا ہے، اس بنیاد پر لوگوں کو ان کی ٹارگٹ کلنگ کرنا، یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اندوناک ہے، افسوسناک ہے اور تشویشناک ہے. جس پر جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ہمارے ارباب اقتدار اختیار ہیں، ان کو سر جوڑنا چاہیے. اس روش کو فوری میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ قابو پانا چاہیے. اور جو بھی اس کے محرکات ہیں، یقیناً میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمارا دشمن بہت کم ظرف ہے. وہ کسی نہ کسی ایسے جو کرائے کے لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، غربت افلاس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو یہ پلانٹ کرتے ہیں اور ان کو خرید کر، ان کی وفاداریاں خرید کر اس قسم کے جو واقعات ہیں، سانحات ہیں، وہ رونما کرواتے ہیں. تو اس پر ریاست کو ایک بڑا، اور خاص طور پہ ہر سیاستدان کو، چاہے وہ بلوچستان سے ہے، خاص طور پر قومی یکجہتی کی بات کرنی چاہیے، فیڈریشن کی بات کرنی چاہیے، وفاق کی بات کرنی چاہیے، پاکستانیت کو فروغ دینا چاہیے. دیکھیے، پاکستان میں رہنے والا ہر انسان ریگارڈلیس ذات، رنگ، نسل، ہم سب ایکول، وی آل آر ایکول. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیر از نو مائنورٹیز، دیر از نو میجورٹی، وی آل آر ایکول. سو پلیز لیٹس جسٹ ریموو دا ڈفرینسز اینڈ موو اہیڈ فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. دیکھیے، یہ ایک انتظامی تقسیم ہے. بالکل. جو صوبوں کا صوبائی اکائیاں جو ہیں، ایک انتظامی تقسیم ہے. ہم پاکستانی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. بلوچستان ہمیں بہت عزیز ہے. بلوچستان، میں نے اللہ کے فضل سے پنجاب کے اندر ایسا میں نے چیز نہیں دیکھی. پنجاب ہمیشہ سب کو ویلکم کرتا ہے، اور بلوچستان میں مجھے اتفاق ہوا وزٹ کرنے کا، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. یہ یقیناً جو ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کی وفاداریاں باہر بارڈر کے اس طرف ہیں. لیٹس سی اب یہ اس کے پیچھے کون ہے، کس کا ہاتھ تھا. آئی جسٹ ہوپ کہ یہ جو کیوس ہے کہ ختم ہو اور کہیں پہ پیس اور امن برقرار ہو اور ہوتا رہے. پی ٹی اے کی بات کرتے ہیں بیفور وی ریپ اپ دس سیشن. آئی وانٹ ٹو نو کہ الیکشن سے بلا آؤٹ ہو گیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ الیکشنز کی جو ساری لیڈرشپ ہے یہ کوئی اسٹیپ لے گی اور پھر ہمیں کوئی فیصلہ سننے کو ملے گا ان اے کپل آف ڈیز، ناٹ ویکس؟ اتنے ویکس تو رہ ہی نہیں گئے کہ پھر سے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو اندر وہ انٹر کروا رہے ہیں یا نہیں. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ نشان، ڈو یو تھنک دیر آر چانسز اور ناٹ؟ نشان جو ہے بلّہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، اس سے پہلے کسی جماعت کا نہیں تھا obviously. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی جو ساکھ ہے وہ اسی صورت بہتر ہو سکتی ہے جب تمام جماعتوں کو ایک یکساں ماحول ملے، جس کو ہم بار بار خاتون مریم کہا کرتی تھی لیول پلینگ فیلڈ. اب بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری جماعتیں اس کا مطالبہ کر رہی ہیں. تو اس پر تمام ریاستی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ الیکشن کی ساکھ، چونکہ ماضی میں بھی ہم الیکشن کے حوالے سے جو نتائج بھگت چکے ہیں بنگلہ دیش کی صورت میں، ہم دوبارہ ایسا اس کا مکمل نہیں ہو سکتے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، یہ ظاہر ہے ابھی پی ٹی آئی کے پاس ہائر فورم موجود ہے، وہ یقیناً اس میں اپیل میں جائیں گے اور اللہ پاکستان کے لیے بہتر کرے. ایک میں بات ضرور کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے. میں نے آج کے اخبارات میں چیف جسٹس کے حوالے سے ان کو جو ریمارکس پڑھے ہیں، قائد اعظم بابا قوم ہیں، فادر آف دی نیشن ہیں،
اور ہمارے محبوب ترین لیڈر ہیں، قائد ہیں، فاؤنڈر ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک مثال دی ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ وہ مثال میں بابا قوم کا نام استعمال نہ کرتے ہیں۔ لیٹس سی، ابھی ہمیں فیصلہ ملا کہ پی ٹی آئی کا جو نشان ہے وہ الیکشن 2024 سے آؤٹ ہے۔ اب کوئی آئیڈیا نہیں کہ اگلے 1-2 دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا پتا وہ دوبارہ سے شامل ہو جائے، کیا پتا وہ نہ شامل ہو۔ ابھی یہ ساری سیاسی جماعتوں میں جو ہلچل مچ رہی ہے یہ تو چلتی رہے گی جب تک الیکشنز فائنلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے، لیکن ٹل دین وی آر obviously with you guys and we will keep on updating you, and do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast as usual, and also I'm definitely catching up with you guys, bringing up some new information. Till then, Bushra Khan's leaving. Just take care of yourself. Bye bye.